बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हकीकत क्या है में मैं हूँ आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। आज हमारे साथ ख़ुसूसी तौर पर जो मेहमान आए हैं प्रोग्राम में, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं सैयद सदरुद्दीन सदर, ये भी माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। हम बात करेंगे पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पर शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से जो इजलास होने जा रहा है उस हवाले से भी, और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अगर बात की जाए तो डेफिनेटली बहुत सारी मुश्किलात भी हैं। IMF से कर्ज के हवाले से भी जो चीज़ें चल रही हैं उस हवाले से भी कुछ चीज़ें अपने नाज़रीन के हवाले से आज सामने रखेंगे। और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद साहब से भी इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से पूछेंगे, और सैयद सदरुद्दीन सदर साहब से भी इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से पूछेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, SIFC के तहत पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की राहें हमवार की जा रही हैं, कितना आम समझते हैं ये तमाम तर चीज़ें जो हो रही हैं, और ख़ास करके मईशत के लिए कितनी अहम है? एक तरफ तो ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने के लिए बड़े पैमाने पर जो ट्रेड है उसे आगे बढ़ाने के लिए की जा रही हैं, दूसरी जानिब एक सियासी सूरत हाल भी आप देख रहे हैं। इन तमाम तर चीज़ों में ये जो चीज़ें हैं, जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी हो रहा है, कितनी अहमियत की हामिल है और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा मईशत पर पाकिस्तान की? प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद साहब इस हवाले से फरमाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन राजा साहब। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सवाल जो मईशत के हवाले से आपने किया। और ये जो शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी जो पाकिस्तान की जो मईशत है, इस पे बड़े मुस्बत असरात मरतब होंगे इसके। चूँकि हम तो मईशत को ये समझते हैं कि ये कोई रुपये पैसे की गेम है, बल्कि मईशत का जो असल असूल है वो ट्रस्ट है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास होने जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है और ख़ासकर हमारे इस रीजन के अंदर जो ममालिक हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अपने एतमाद का इज़हार किया। ये मईशत की बुनियादी मतलब कि सीढ़ी है जहाँ से आपकी मईशत फलती फूलती है। अगर एतमाद साजी का फ़रोग़ ना हो और मुल्कों के दरमियान, इवन के मुआशरों के अंदर लोगों के दरमियान भी अगर एतमाद ना हो, तो इसका मतलब ये है कि मईशत आपकी कमज़ोर होती जा रही है। तो मईशत को समझने का ये एक बुनियादी असूल है कि कितना ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डिंग के जो मैज़ हैं वो कितने ज़्यादा लिए जा रहे हैं। जो मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत की ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की काविश है, और मैं समझता हूँ कि ये इसकी पहली बड़ी सक्सेस है कि इसने इस शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है वो इस्लामाबाद के अंदर इसका इनेकाद किया। और अभी 2 दिन बाद इस तंजीम का इजलास शुरू होने वाला है, और इस्लामाबाद को बड़े अच्छे अच्छे रंग रोगन के साथ इन्होंने चमकाया भी हुआ है। और यहाँ पे जो रेड कारपेट्स हैं उनकी तैयारी भी की जा रही है। और साथ साथ आर्मी चीफ का जो बयान है जिसमें उन्होंने ये कहा जी कि हम रेड टेपिज्म को रेड कारपेट के अंदर तब्दील करेंगे, और तमाम तर सरमायाकारी को वो खुद ही लुक आफ्टर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बड़े जो मौसर जो मतलब है कि यहाँ पे जिनके पास इस मुल्क का पूरा एक ये समझें कि एक बड़ा असर है, तो वो भी अगर इसमें शामिल होते हैं तो इससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान की मईशत जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होगी। और मईशत का ताल्लुक चूँकि डायरेक्ट अवाम के साथ है, और शंघाई ताउन तंजीम का एक बुनियादी मकसद ये भी है कि वो मुल्कों के दरमियान जो इसके मेंबर मुल्क हैं, जो इस रीजन के अंदर जो मुल्क हैं, उनकी जो इकनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करें। तो ये एक तो शंघाई ताउन तंजीम की अपनी भी सक्सेस है, और दूसरे पाकिस्तान की भी सक्सेस है। और मुझे लगता है कि अगर हमने संभल के और अच्छे तरीके से इस शंघाई ताउन तंजीम के अंदर जो मुआहदे हुए हैं और जो एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, अगर उसको हम प्रॉपरली एग्जीक्यूट करके तो इस मुल्क से जो पॉवर्टी है हम उसको ख़त्म करेंगे, और इस मुल्क के अंदर जो बेरोज़गारी है, जो नौजवानों के अंदर बढ़ती हुई बेरोज़गारी का रुझान है वो भी ख़त्म होगा। और पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो इकनॉमिक इशारी हैं वो हुकूमत के नज़दीक काफ़ी बेहतर हुए हैं। अलबत्ता जो बैनुल-अक़वामी जो इशारी हैं, जो स्टेटिस्टिक्स हैं, उसमें अभी कोई ख़ास मुअस्सर जो है ना मैं समझता हूँ कि तब्दीली नहीं आई। लेकिन अंदरूनी खाना अभी जो हमारे मुल्क के अंदर मौजूदा हुकूमत ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनके मुताबिक मुल्क की जो इकनॉमिक जो कंडीशन है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। और ये जो यहाँ पे शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास होने जा रहा है,
یہ بھی جو ہے اس ملک کی جو اکانومی ہے اس کو مزید بوسٹ کرے گا، اور مزید جو یہاں پہ روزگار کے مواقع ہیں ان کو بہتر کرے گا، اور ایک اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جائے گا. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر، ہمارے پالیسی میکرز کے اوپر، کہ وہ اس شنگھائی تعاون تنظیم کے اندر ہونے والے جتنے بھی معاہدے ہیں ان کو کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. جو ہماری سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے، جو ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی جو گولز ہیں ان کو زیادہ بہتر کرنے کے لیے اور اکنامک اشاریوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، وہ زیادہ مطلب ہے کہ اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جتنی بھی یہ ہمارے پاس جو امداد آ رہی ہے، جو ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ایڈ آ رہی ہے، اس کو ہم اپنی ملک کی ترقی کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے اور اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. سید صدر الدین صدر صاحب، ایک تو اس حوالے سے فرمائیے گا کہ جس طرح وزیر اعظم نے کہا کہ یہ آئی ایم ایف کا آخری بجٹ ہوگا، $7 ارب کے لیے آئی ایم ایف کی 40 جو کڑی شرائط ہیں ان پر سر تسلیم خم کیا گیا ہے. ایس آئی ایف سی کے اختیارات کم کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے تمام خصوصی اقتصادی زونز مرحلہ وار ختم ہوں گے. اور کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم بارہا اس حوالے سے کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جو وزراء اعظم آئے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ آخری ہمارا آئی ایم ایف کا بجٹ ہوگا یا آئی ایم ایف کی ریلیف آخری ہوگا. تو کیا یہ واقعی میں آخری ہوگا؟ اور ایک جو معاشی اشاریہ بتا رہے ہیں کہ معیشت درست سمت میں گامزن ہے، عام آدمی کو تو کوئی ریلیف ہے سچ نہیں مل رہا، تو کیا واقعی میں معیشت بہتر ہو رہی ہے؟ شکریہ احسن. بات یہ ہے کہ یہ جو معیشت کی صورتحال ہے یہ آپ کو لٹمس ٹیسٹ کے طور پہ تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جی. لٹمس ٹیسٹ اس کا یہ ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ جو اعداد و شمار ہمارے سامنے رکھ رہی ہے، ان اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی کی شرح میں کمی ہو رہی ہے. اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ یہ کس طریقے سے کیا ایک عام آدمی تک جو جب بھی کسی گورنمنٹ کی سطح پر کوئی پالیسی بنتی ہے تو عام آدمی تک اس کے ثمرات پہنچنے میں کم سے کم ایک فسکل ایئر جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. اگر آپ بہت فاسٹ ٹریک پہ بھی کام کریں تو 6 مہینے تو آپ کو لازمی چاہیے. ٹھیک. اس کے بعد پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس کو سنبھالنا بہت مشکل اور جان جوکھوں کا کام ہے. اور اس میں صرف ایک چیز، جیسے کہ ڈاکٹر شکیل بھی اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جو کنٹینیوٹی ہے پالیسیز کی وہ بہت ضروری ہے. جو بیرونی سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان اسی وقت آئیں گے جب ہمارے پاس ایک جامع حکمت عملی موجود ہوگی. یہ جو حکومت نے ایک ادارہ بنایا ہے جس کا مقصد ہے کہ جو بیرونی سرمایہ کار ہیں ان کو سہولت فراہم کرنا ہے، ابھی بھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے. یعنی کہ ایک جو باہر کی کمپنی ہے جب وہ پاکستان میں آ کر کوئی سرمایہ کاری کرتی ہے تو کم سے کم اس کو 30 کے قریب این او سی چاہیے. تو وہ 30 کے قریب این او سی پورے کرتے کرتے ان کا بہت وقت گزر جاتا ہے. یہ جو حکومت نے ایک نیا ادارہ قائم کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام کمپنیاں، وہ تمام افراد جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کو ہر صورت میں سہولت فراہم کرنی ہے. اور افواج پاکستان کے سربراہ جو ہیں انہوں نے بھی اسی عزم کا اعادہ کیا ہے کہ معیشت اسی وقت آگے بڑھ سکتی ہے جب ہم سرمایہ کاروں اور تاجروں کے راستے کی رکاوٹیں جو ہیں وہ دور کرتے ہیں. اسی حوالے سے جو $2.2 ارب کی سرمایہ کاری سعودی عرب نے پاکستان میں کی ہے، جو کہ سعودی عرب پاکستان میں کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور تقریباً 27 کے قریب ایم او یوز پر سائن ہوئے ہیں. اور وہ یہ جو ایم او یوز ہیں یا جو ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں یہ وہ ایگریمنٹ ہیں جن کا تعلق براہ راست ایک عام آدمی سے ہے. یعنی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے، اس میں بھی سعودی عرب سرمایہ کاری کر رہا ہے، زراعت ہے، اور دیگر شعبے جو ہیں جس میں توانائی کا شعبہ ہے، پیٹرولیم ہے، اور نوجوانوں سے جڑے ہوئے بہت سے شعبے ہیں. ان شعبوں میں جب سرمایہ کاری ہوگی، یہاں میں ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں. یہ جو محمد بن سلمان ہے ان کا ایک ویژن ہے سعودی عرب کا، 2030 کا ویژن ہے. اور یہ بھی میں اپنے سننے والوں کو بتاتا چلوں اور دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ
पहले तो पाकिस्तान से हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत जो चाहती थी, वो अब धीरे-धीरे उसमें कमी वाक़या होनी शुरू हो जाएगी। हुँ, उसकी वजह ये है कि अब सऊदी अरब को हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत तो चाहिए, हुँ, लेकिन वो लोग चाहिए जो पढ़े-लिखे भी हों, जिनको के पास इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कुछ नो हाउ भी हो। सही। इसलिए कि मोहम्मद बिन सलमान का जो विज़न है, चाहे वो सरसब्ज़ सऊदी अरब के हवाले से हो या रिवॉल्यूशन जो वो ला रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में सऊदी अरब में, तो उसके लिए हमें जो अपनी नौजवान हैं उनको स्किल्स ये उसमें। जी तैयार करना पड़ेगा उनको सऊदी अरब की ज़रूरियात के मुताबिक। इसीलिए सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि यहाँ से पढ़ा लिखा हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत जो है वो सऊदी अरब जाए और अपना अहम किरदार अदा करे, सऊदी अरब की मईशत में भी और पाकिस्तान की मईशत में भी। सही, और ठीक। ये उसी वक्त हो सकता है जब हमारे पढ़े लिखे लोग, नौजवान लोग वहाँ जाएं। और यहाँ पर इस वक्त देखिए, दोस्तों ने जो अपना हक अदा करना था वो वो कर कर दिया। दिया है। हुँ। आपके मुल्क वो आ गए हैं, उन्होंने सरमायाकारी कर दी है $2.2 बिलियन की। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने उन तालीमी इदारों को अपडेट करें हुँ। वक्त की ज़रूरत के मुताबिक, ताकि हमारे नौजवान जो हैं वहाँ पे तालीम और तरबियत हासिल करें और फिर पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर अपनी खिदमात सर अंजाम दें। ये जिस हवाले से आपने बात की नौजवानों के हवाले से, तो मैं इस पर दोबारा आपके पास आऊँगा और आपसे इस हवाले से भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नौजवानों की स्किल्स के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ को करनी चाहिए, मैं आपसे पूछूँगा। लेकिन एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हुए तो डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर से। हम बात कर रहे हैं शंघाई ताउन तंज़ीम के हवाले से। प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफ़ेसर साहब, कहिएगा, एक तो जो शंघाई ताउन तंज़ीम है उस हवाले से हम बात कर रहे हैं, कितना अहम है मईशत और सियासी इस्तेहकाम मुल्क में कितना ज़रूरी है? और जो अभी पाकिस्तान में जो सियासी एक इस्तेहकाम है वो कितना ज़रूरी है इन तमाम तर चीज़ों के लिए? इंटरनेशनल तौर पर ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन अगर जो आप सियासी मफ़ाहमत देखी जाए तो वो ना होने के बराबर है। तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत बहुत शुक्रिया एहसन राजा साहब, जो सियासी इस्तेहकाम के हवाले से जो आपने सवाल पूछा। एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है उसकी सूरत हाल तो पिछले कुछ मेरा जो अपने जो ख्याल है कि 1947 से लेके अब तक जो है ना, हम कोई सियासी अदम इस्तेहकाम से ही गुजर रहे हैं। ठीक। अब सियासी अदम इस्तेहकाम के अंदर जो बुनियादी चीज़ है वो आपको देखना पड़ेगा कि सियासी जो इस्तेहकाम है, क्या वो मतलब है कि हुकूमतों का मतलब है कि तसलसल के साथ आना जाना है, या सियासी इस्तेहकाम का मतलब ये है कि डायलॉग के रास्ते जो है वो आपके ऊपर बंद हैं या खुले हैं। किसी भी मुल्क में या किसी भी माशरे में जब तक डायलॉग या मुकालमा इसकी आज़ादी हो, तो इसका मतलब है कि ये मुल्क सियासी इस्तेहकाम के उस लेवल पे मौजूद है जहाँ पे उसको होना चाहिए। सही। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो है ना तो मुकालमे का रुझान है, ना ही मतलब है कि एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने का रुझान है। इसके लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत है कि सबसे पहले हम उस मुकालमे के दौर को शुरू करें, मुकालमे का आगाज़ करें, एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की गुफ्तगू को, एक दूसरे के ख़यालात का एहतराम करें। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और जो मतलब है कि हमारे बोलने की जो आज़ादी है उसको हम कितना इंश्योर करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर अदालतें मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है और उनके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो ज़मीन के ऊपर हमें नज़र नहीं आता। उसकी बुनियादी वजह मईशत और चूँकि सियासत दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जितनी मतलब है कि सियासत के अंदर डायलॉग ओपन होगा तो डायलॉग के साथ जुड़ा हुआ है आपका इनोवेशन, आपकी जितनी भी मतलब है कि साइंटिफिक इनोवेशन है और आपकी जितनी भी डिस्कवरीज हैं और जितनी भी नई से नई जो मतलब है कि चीज़ें मईशत के अंदर आ रही होती हैं, उसका ताल्लुक आपकी आज़ादाना सोच के साथ है और आज़ादाना मुकालमे के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाएंगे, मुल्क के अंदर मुकालमे को फ़रोग़ देंगे, तो मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा। इस सियासी इस्तेहकाम का ताल्लुक मुल्क की इकानमी के साथ है और मुल्क की इकानमी की जो बेस है वो इनोवेशन है।
انوویشن ڈر اور خوف اور اتھارٹیرین کنٹرول کے دور میں یا اس طرح کا اسٹرکچر ہوگا تو اس میں یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. دنیا میں انہی خطوں میں جو زیادہ سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی ہیں جہاں پہ سیاسی استحکام رہا. سیاسی استحکام کا مطلب یہ ہے کہ بولنے کی آزادی رہی، وہاں پہ جب فریڈم آف تھاٹ کی آزادی رہی، وہاں پہ مکالمے کی آزادی رہی، تو نئی سے نئی چیزیں بنی، نئی سے نئی انوویشن آئی، سائنٹیفک جو ڈیولپمنٹ ہے انہی معاشروں میں آئی. تو اس طرح پاکستان کے اندر اگر ہم معیشت کی بات کریں تو ابھی آپ دیکھیں کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے، شنگھائی تعاون تنظیم کے اندر جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے اس کے اوپر بڑا زور دیا گیا ہے، لیکن اکنامک اسٹیبلٹی کا بالکل تعلق جو ہے نا وہ سیاسی استحکام کے ساتھ ہے، اور سیاسی استحکام کا تعلق جو ہے نا وہ کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ ہے، وہ مکالمے کے ساتھ ہے، وہ ایک آپ کا جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو کلچر ہے اس کے اندر جو ہے نا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو ہمیں بہت سارے فرنٹ پہ جا کے اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے اور اپنے ملک کے اندر جو ہے سیاسی استحکام لانا ہے. تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا، پالیٹکس پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آپ کے پروگرام کی توسط سے ہم یہ کہیں گے، ان سے گزارش کریں گے کہ پالیٹکس ایک آزادانہ مکالمے کا نام ہے، آزادانہ سوچ کا نام ہے. جہاں تک آپ سوچ سکتے ہیں، جہاں تک آپ مکالمے میں آگے جا سکتے ہیں، اس کو آپ فروغ دیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں، مل جل کے مطلب ہے کہ ہم اس ملک کو آگے ترقی دیں. اور اس ملک کو ترقی دینے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس کی معیشت کو اسٹیبل کریں، اور معیشت کو اسٹیبل کرنے کے لیے ہم مکالمے کو فروغ دیں. ٹھیک. سید صدر الدین صدر صاحب، ایک تو آپ جس طرح نوجوانوں کے حوالے سے کہہ رہے تھے، سعودی عرب کی جو $2 ارب سے زائد کی جو سرمایہ کاری ہے اس حوالے سے، اور ساتھ اگر انوویشن کے حوالے سے بات کی جائے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر بات کی جائے، تو جو پاکستان میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کا بھی ان تمام تر چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، چیزیں آپ دیکھتے بھی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز وہ والی چیزیں وہ اس معیار سے پڑھا رہی ہیں، یا وہ ڈیولپڈ کنٹریز کے طور پر آگے لے کر جا رہی ہیں، یا جہاں سے آپ کو ایسے نوجوان ملیں کہ جن کے پاس ایسی سکلز ہوں کہ وہ جو ہی ڈگری کر کے فارغ ہوں تو اس کے بعد کسی نہ کسی جگہ اچھی جگہ ایڈجسٹ ہو سکیں؟ کیا ایسا معیار اس پر فلفل ہوا جا رہا ہے؟ کوئی پریکٹیکلی ورک کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے احسن، گورنمنٹ ان کے طور پر کوشش تو کر رہی ہے، لیکن بہت کام کرنا باقی ہے، بہت گیپ ہے. یعنی کہ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صورتحال کیا ہے. کورونا کے دوران پوری دنیا میں صورتحال تبدیل ہوگی، معیشت کو بہت بڑا ڈینٹ لگا، لیکن پاکستان میں بھی جو صورتحال ہمارے سامنے ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. صحیح. لیکن پاکستان میں ایک بزنس نے بہت گرو کیا، اور وہ بزنس جو ہے وہ ہے آئی ٹی کے شعبے سے جڑا ہوا آن لائن بزنس. اور آن لائن بزنس جو ہے اس کے اندر اس وقت پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ بالکل چھائے ہوئے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر مکمل کنٹرول کیا ہوا ہے اس کو، اور اسی میں پاکستانی نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں. سر آپ نے بجا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے یا کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہے نوجوانوں کی گائیڈنس کے حوالے سے، ان کے کیریئر کے حوالے سے، اور دنیا میں اس وقت جس چیز کی مانگ ہے اس حوالے سے پاکستانی نوجوانوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ایک گیپ ہے انڈسٹری کا اور یونیورسٹی کے، ان دونوں کے درمیان جو گیپ ہے، یہ گیپ عام آدمی اس کو پورا نہیں کر سکتا، اس کو برج نہیں کر سکتا. اس کو برج جو ہے وہ حکومت کر سکتی ہے، یا وہ ادارے کر سکتے ہیں جو نوجوانوں کے لیے کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا فیز 2 شروع ہو چکا ہے. اس میں ہم اسپیشل اکنامک زون بنا رہے ہیں. ان میں اس اسپیشل اکنامک زون کے اندر ضروری ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس میں کام کریں گے وہ نہ صرف ان کے پاس تعلیم ہو بلکہ وہ ہنر سے بھی آراستہ ہوں، کیونکہ وہاں پہ ٹیکنیکل معاملات کی زیادہ سے تعلق رکھنے والے افراد کی ضرورت ہوگی بنسبت تھیوریٹیکل لوگوں کی. لہٰذا ہمیں اب اس موضوع پر اور اس سبجیکٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ لوگ اپنے طور پہ ترقی کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ کیونکہ ایس سی او پاکستان میں ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا کسی اور سیگمنٹ میں جب بھی آپ موقع دیں گے. لیکن حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ نوجوان موجود ہیں، ان میں شعور موجود ہے، لہٰذا ان کو
کس ٹریک پہ لگانا ہے، اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ $2.2 بلین کا جو سعودی عرب نے انویسٹ کیا ہے پاکستان میں، وہ پاکستان میں انویسٹ اس لیے کیا ہے کہ یہاں سے پڑھا لکھا نوجوان سعودی عرب جائے اور سعودی عرب میں اپنی خدمات سر انجام اچھا دے۔ سر، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ $2 بلین کی سرمایہ کاری، اس سے زائد کی سرمایہ کاری یہاں پاکستان میں ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی تو سرمایہ کاری ہوئی، وہ کہاں جاتی ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ جب نفع اور جو بھی سلسلہ ہے، جیسا بھی معاملات طے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس میں صرف چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، صحیح، اور وہ یہ ہے کہ چین جب آپ کو کہیں سرمایہ کاری کرتا ہے پاکستان میں کسی شعبے میں، تو وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی کرتا ہے، ٹھیک، لیکن انفارچونیٹلی جو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے وہ تمام ملکوں کے ساتھ ہم نہیں کر پاتے، جی، لیکن یہ کریڈٹ صرف چین کو جاتا ہے کہ وہ ہمیں، مثال کے طور پر چین کو معلوم ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے جی، اور ان کو ایک ٹرینڈ ورک فورس چاہیے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے 2 سے 3 لاکھ نوجوانوں کو وہ اسپیشل وہ جو ہے نا وہ ٹریننگ دیں گے۔ مثال کے طور پہ ہواوی جو ہے وہ 2 لاکھ پاکستانیوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ان کی تربیت کرے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اسی طرح 1 لاکھ نوجوان جو ہے پاکستانی جو ایگریکلچر سائنٹسٹ ہے، اس کی چین جو ہے وہ تربیت کرے گا تاکہ پاکستان میں سبز انقلاب برپا کیا جا سکے۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا، جب تک پاکستان میں ٹیکنالوجی ساتھ ٹرانسفر نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے بہت سے مسائل رہیں گے۔ چین کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کوئی منصوبہ پاکستان میں اسٹیبلش کرتا ہے تو وہ ساتھ ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کرتا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ ہمارے نوجوان سیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اور مثال کے طور پہ سیف سٹی پروگرام ہے پاکستان میں، تو چین نے فیصلہ کیا ہے کہ سیف سٹی پروگرام میں بھی وہ پاکستان کے ساتھ تعاون کرے گا اور لوگوں کو ٹرین کرے گا۔ اسی طرح فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اپ ٹو دا میجر اور کرنل لیول تک، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس میں بھی ایک خاص یعنی کہ انسپیکٹر اور ایس پی لیول تک کے لوگوں کو چین تربیت فراہم کرے گا تاکہ کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے اس کا بھی خاتمہ ہو سکے، سمگلنگ بھی رک سکے، اور پاکستانی جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہو سکے۔ یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ جس طرح ناظرین، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں ہونے جا رہا ہے اور رکن ممالک بڑے پیمانے پر شرکت کریں گے، بہت اہم ہے، اور ساتھ اگر اس میں آپ کو بتایا جائے جو چیزیں لازمی طور پر ڈسکس ہوتی ہیں، جو ایک اسٹریٹجی ہے ملٹی لیٹرل کوآپریشن کے حوالے سے، اکنامک کوآپریشن کے حوالے سے، سیکورٹی کوآپریشن کے حوالے سے، اور کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل پروٹیکشن کے حوالے سے، اور جو ریجنل اسٹیبلٹی ہے اس کے حوالے سے بھی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، جو تمام رکن ممالک ہیں وہ اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد شکیل احمد صاحب، ایک تو ملٹی لیٹرل کوآپریشن کے حوالے سے اور ساتھ اکنامک جو کوآپریشن ہے وہ جتنی مضبوط ہوگی پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی بہت امپیکٹ پڑے گا۔ تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو رکن ممالک ہیں ڈیفینیٹلی یہ مل جل کر کوئی ایسی پالیسی بنائیں گے کہ جس سے پاکستان کے لیے خصوصی طور پر، جس طرح سعودی عرب نے $2 بلین سے زائد سرمایہ کاری کی ہے، تو باقی بھی ممالک سے آپ ایسے ہی مینز ایک وہ رکھتے ہیں کہ کل وہ بھی انویسٹ کریں گے پاکستان میں، بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری آئے گی؟ شارٹ اس حوالے سے اپنا آنسر کیجئے گا۔ ایک تو میں کہوں گا کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جو سوال آپ نے پوچھا یہی مطلب ہے کہ ہماری جو اگلی جو نیکسٹ جو اسٹریٹجی ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ ملٹی لیٹرل کوآپریشن جو ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا، اندرونی طور پہ بھی مل جل کے کام کرنا پڑے گا اور بیرونی طور پہ بھی۔ آج کے دور میں کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی ملک اپنے طور پہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس انوائرمنٹل چینج، پاکستان اس وقت جو کلائمیٹ چینج ہے، کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹو میں بہت ہی بری طرح مطلب ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے زد میں ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں جو ٹرانس نیشنل اور ملٹی لیٹرل جو کوآپریشن ہے، جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ بہت سارے مسائل ہیں جو آپس میں، جو جب آپ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، ملکوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، تو مسئلے مسائل خود بخود حل ہوتی ہیں۔
لوگوں کو مسئلے مسائل حل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو آپ گلی محلے میں بھی جوڑیں، ملک کے اندر بھی جوڑیں، اور پھر اس کے بعد جو ملٹی نیشنل جو کوآپریشن ہے اس کو بھی آپ اچیو کریں۔ صحیح۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس یہ کنٹریز ہیں جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے جو ممالک ہیں، یہ اس وقت دنیا کی ایک بڑی تنظیم ہے، اور دنیا کی جو پاپولیشن ہے اس کا تقریباً جو 42% پاپولیشن ہے اس پر مشتمل یہ ایریا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑی تنظیم ہے، اور یہ دنیا کی جو جی ڈی پی ہے اس کو کوئی 23-24% جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ مطلب ہے کہ ایک میجر حصہ جو ہے دنیا کی معیشت کے اندر وہ انہی ملکوں کا ہے، اور دنیا کے کوئی 25% جو لینڈ ہے وہ مطلب ہے کہ اسی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے زیر اثر ہے۔ تو یہاں پہ جو ہم آپس میں مل جل کے ایک دوسرے کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے لوگوں کو اس ریجن کے اندر ان کی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب یہاں پہ ضروری ہے کہ انویسٹمنٹ کو اور بندر بانڈ کو آپ سمجھے۔ اس سے پہلے جتنا بھی مطلب کی چیزیں چل رہی تھیں وہ ایک بندر بانڈ تھی۔ جی پروفیسر صاحب، مطلب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ہم اپنے مطلب لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا کریں۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کو انویسٹمنٹ کہتے ہیں، تو ہمیں ٹرانس نیشنل انویسٹمنٹ کی طرف بھی جانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرنی ہے، اور ملٹی لیٹرلزم جو ہے اس کی طرف ہم جائیں گے تو ہم اپنے مسئلوں کو بھی حل کریں گے، ہم دنیا کے اندر بھی ایک اچھا اپنا رول پلے کر سکیں گے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ صدر الدین صدر صاحب، آخری کوسچن آپ سے پوچھوں گا، سیکیورٹی کوآپریشن اور ریجنل اسٹیبلٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو تمام یہ جو رکن ممالک ہیں ان کے لیے مشکلات ڈیفینیٹلی ہیں، تو کتنا اہم ہے ایک سیکیورٹی کوآپریشن کے حوالے سے ریجنل جو اسٹیبلٹی ہے، اور کلائمیٹ چینج لازمی طور پر تمام ممالک افیکٹ ہو رہے ہیں، تو کتنا اہم ہے؟ دیکھیے، پاکستان جو ہے وہ دنیا کے پہلے 10 ملکوں میں آتا ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے براہ راست متاثر ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس 7,000 کے قریب گلیشیئرز ہیں، اور ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے موسم کو تبدیل کرنے میں کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن سزا ہماری یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ہم پہلے 10 ملکوں میں ہمارا شمار ہو رہا ہے۔ جی ایس سی او کے حوالے سے، کیونکہ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ ایس سی او کے ریفرنس سے کیا ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اگر آپ یہ صرف اس کا نام ہی پڑھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعاون کرنے والی تنظیم، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے آگے بڑھنے والا ادارہ۔ یعنی اس کا ایک اور اس کا جو سب سے بڑا موٹو ہے وہ ہے ریجنل کنیکٹیویٹی، اور یہ جو رکن ممالک کے درمیان، یعنی کہ آپ 1,000-2,000 کلومیٹر دور مت جائیے، بلکہ آپ کا جو ہمسایہ ہے آپ کے تعلقات اس سے اس لیول کے ضرور ہونے چاہیے کہ آپ اپنی بنیادی ضرورت اس سے پورا کر لیں۔ ایس سی او کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ اس کا ہے جو کہ اکنامک کوآپریشن کے انڈر آتا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیسے کرنا ہے، اپنی ضرورت کو کیسے پورا کرنا ہے۔ میں نے اس کی مثال دی آپ کو کہ چین ہمیں ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کرتا ہے جب ہمارے ہاں کوئی وہ انڈسٹری سیٹ اپ کرتا ہے یا وہ ہمارے ہاں کوئی منصوبہ لگاتا ہے۔ یہ اس کی ایک بڑی روشن مثال ہے۔ آپ کا JF-17 تھنڈر ہے، میں اس کی بھی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ وہ جو ہمارا فائٹر طیارہ ہے وہ چین اور روس کے تعاون سے مل کر تیار ہوا ہے۔ یہ ریجنل کنیکٹیویٹی ہے۔ دوسری چیز اس میں ہے ریٹس، یعنی کہ جو ایک ایسا ادارہ جو کہ ٹیررزم کے خلاف ہے، جس کا مرکز جو ہے، جو ایس سی او کے اندر کام کر رہا ہے، جس کا مرکز ہے تاشکند میں۔ اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 اہم چیزیں ہیں جن سے ایس سی او کے رکن ممالک نے مل کر نمٹنا ہے۔ نمبر 1 ٹیررزم، نمبر 2 سیپریٹزم، نمبر 3 ایکسٹریمزم، یعنی کہ یہ 3 قسم کے جو خطرات ہیں ان سے یہ پلیٹ فارم نمٹنے کے حوالے سے یہ ایک لاہ عمل جو ہے وہ مرتب کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان میں، اس کو آپ صرف ایس سی او کے تناظر میں نہ دیکھیں، بلکہ ابھی چند دن پہلے روس میں برکس کا بڑا اہم اجلاس ہوا ہے، اور پاکستان کی یہ خوش قسمتی کہ پاکستان سے مشاہد حسین سید صاحب کو برکس میں اسپیشلی انوائٹ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور برکس بھی یاد رکھیے گا ان ممالک کی تنظیم ہے جو کہ اب ترقی کر رہے ہیں، ترقی کے راستے پر رواں دواں ہیں، لہٰذا آپ اس تناظر میں اور
ایک تنازع اور ہے اس کا، اور وہ یہ ہے مڈل ایسٹ کا جو اس وقت ایشو ہے، کرائسس ہے لہٰذا برکس، ایس سی او اور مڈل ایسٹ، اب آپ ان تینوں کو ان لائن کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ایس سی او کی اہمیت جو پاکستان میں ہو رہی ہے اس کا اندازہ ہوگا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایس سی او کتنی اہم ہے کہ جو انڈین فورن منسٹر ہے وہ آ رہا ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اس کا پرماننٹ ممبر ہے ایس سی او کا، اور 2017 میں انڈیا نے اور پاکستان نے کو اس کی پرماننٹ ممبرشپ ملی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا اہم ہے اس کا کہ انڈیا جو کہ پاکستان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑے کرتا ہے، انڈیا جس کو امریکہ تیار کر رہا ہے چین کے مقابلے میں، لیکن اس کے باوجود انڈیا جو ہے وہ اس پلیٹ فارم کا ممبر ہے۔ اور یہاں یہ بھی میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتا دوں اپنے ناظرین کے لیے کہ $118 بلین کی ٹریڈ ہے بٹوین انڈیا اینڈ چائنا۔ تو آپ یہ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک شخص جس کو یہ معلوم ہو، یا ایک ملک جس کو یہ معلوم ہو کہ میرے خلاف ایک میرا متبادل جو ہے نا اس کو تیار کیا جا رہا ہے سپورٹ کر کے، پوری دنیا اس کے پیچھے ہے، اس کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان جو کہ تجارت ہے وہ $118 بلین سے زائد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا مجبور ہو گیا ہے ایس سی او کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے، آلدو کہ ان کے فورن منسٹر آ رہے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور پاکستان کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے، ایس سی او کے ممالک، آپ یہ دیکھیے کہ رکن ممالک علیحدہ آ رہے ہیں، جو آبزرو کا جن کے پاس سٹیٹس ہے وہ علیحدہ آ رہے ہیں، اور ڈائیلاگ والے علیحدہ آ رہے ہیں۔ جب ان سب کو آپ اکٹھا کرتے ہیں تو تقریباً 30 کے قریب ممالک بنتے ہیں، یعنی کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم پر ایک وقت میں 30 اپورچونیٹیز دستیاب ہیں اپنے آپ کو، اپنی صورتحال کو ان کے سامنے رکھنے کے لیے اور ان سے ان کے تعاون حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی اپورچونیٹی ہے۔ اب یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھائیں۔ جی ایگزیکٹلی۔ اور ناظرین، بڑا اہم اجلاس شنگھائی تعاون تنظیم کا پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری بھی لے کر آئے گا، اور پاکستان زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ سید صدر الدین صدر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اسٹوڈیو میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد شکیل احمد صاحب، آپ نے کال کے ذریعے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔